खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबको लंबी हयाती दे। अजीज़ों, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि एक बार फिर हम खुदावंद का ज़िंदा कलाम जो उम्मीद है और जो समझ से बिल्कुल बाहर है, वो भेद की बातें और खुदावंद का सच्चा हकीकी और पुरअसर कलाम हम लेके लाइफ एंड ट्रुथ मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हुए आपके साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं इस नए स्टूडियो में, लाइफ एंड ट्रुथ मिनिस्ट्री के नए स्टूडियो में, मेरी बेटी जो कैमरा के पीछे, रेचल रहीम, मेरा भाई जो टोटली टेक्निकल चीज़ों को देखता है, और खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये मौका बख्शा कि हम यहाँ इस दश्त में, इस सहरा में होते हुए भी खुदावंद की खिदमत पुरजोश तरीके से और पूरे रिसोर्सेज के साथ कर सकते हैं। जो मौजू मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका 4 बाब और उसकी 23वीं आयत से। खुदाई जुल जलाल जब आसमान से ज़मीन पर निगाह करते हैं तो वो सच्चे परस्तकारों को ढूंढते हैं। मैं आपके सामने ये आयत पढ़ना चाहता हूँ, बड़ी मानी खेज और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आयत है। अगर हम सच्चे मसीही हैं, यीशु मसीह नासरी के सच्चे शागिर्द हैं, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि खुदावंद कैसे प्रस्तकारों की तलाश में है। अगर खुदावंद यीशु मसीह नासरी के सच्चे प्रस्तकार हैं तो हमें ये जानना लाजिम है कि खुदा किस किस्म के प्रस्तकारों को ढूंढता है। देखिए यूहन्ना 4 बाब और उसकी 23वीं आयत में यीशु मसीह नासरी उस सामरी औरत से मुखातिब हैं जो उसे याकूब के उस कुएं पे मिली और जिससे यीशु मसीह मुकालमा करते हैं, और वो कहती है कि यहूदी कहते हैं कि हैकल में जो यरूशलेम में है वहाँ खुदा की प्रस्तुति करनी चाहिए, और हम कहते हैं कि इस पहाड़ पर, जिस पहाड़ पर याकूब ने कुआं खोदा, जिस पहाड़ को याकूब ने बैतेल कहा, यहाँ पर खुदावंद की प्रस्तुति होनी चाहिए। तो देखिए यीशु ने एक बड़ी खूबसूरत बात की और बेहतरीन जवाब दिया। हम जब इस आयत का मुताला करते हैं, यूहन्ना 4 बाब और उसकी 23वीं आयत में तो लिखा है, यीशु मसीह फरमाते हैं, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे प्रस्तकार बाप की प्रस्तुति रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही प्रस्तकार ढूंढता है। अजीज़ों, यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा जब उसके 4 और 5वें बाब को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद के तख्त के सामने जो जानदार हैं, उनके आगे पीछे चारों तरफ आंखें ही आंखें हैं, और यही खुदावंद के ओमनीशिएंट कुल्लू शय को देखने, यानी कायनात की हर चीज पर उसकी नजर है, इस चीज को दर्शाती है। और जब ऐसा खुदा जो सब चीजों को देखता, सब चीजों को जानता, हर किस्म का नॉलेज रखता है, तो वो क्यों कर किसी बात को, किसी चीज को, किसी इंसान को ढूंढेगा? देखिए, ढूंढा उसी को जाता है जो या तो खत्म हो जाए या गायब हो जाए। तो मेरे भाइयों, बात सच्ची यही है कि खुदा की रूह और सच्चाई से प्रस्तुति करने वाले लोग ना होने के बराबर हैं। तो इसी वजह से खुदा मुतलाशी है कि वो रूह और सच्चाई से प्रस्तुति करने वालों को ढूंढे। आज मैं जो स्टडी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो स्टडी इन्हीं बातों पर है कि वो कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खुसूसियात हैं जो खुदा इंसान में ढूंढता है कि वो उसके सच्चे प्रस्तकार हों, जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करते हैं। ये 7 बातें जो हैं, जो अभी थोड़ी देर में डिस्प्ले भी होंगी, अगर आप में हैं तो आप खुदा की उस कसौटी पर, आप खुदा के उस तलाश को पूरा करते हैं। वक्त को ज़ाया किए बगैर मैं यके बाद दीगरे हर एक एपिसोड के अंदर, हर एक सिटिंग के अंदर एक खुसूसियात, एक खासियत को आपके सामने रखूँगा। ये खासियत, ये खुसूसियात उन प्रस्तकारों की है जो खुदा की रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करते हैं। और अगर आपके अंदर ये खुसूसियात नहीं है तो मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद आपको इस लायक बनाए कि आप इन तमाम खुसूसियात के मालिक बन जाएं।
سو ان خصوصیات کا جو سب سے پہلی خاصیت ہے وہ ہے پرائیورٹی، جسے ہم اردو میں ترجیح کہتے ہیں۔ خدا جب آسمان سے ڈھونڈتا ہے تو اس شخص کو ڈھونڈتا ہے جس کی ترجیحات میں خدا ہو، جس کی پرائیورٹی خدا ہو۔ وہ ہماری پرائیورٹیز میں، ہماری پرسنل لائف کے اندر ہماری ترجیحات کیا ہیں اس سے ڈھونڈتا ہے۔ پھر پرہیزگار، پریونشن۔ دوسری خاصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ آیا جس شخص کو میں روح اور سچائی سے پرستش کے لائق سمجھتا ہوں وہ دنیاوی اور جسمانی باتوں سے پرہیزگاری کرتا ہے کہ نہیں، اس بات کو ہم دیکھیں گے۔ پہلا پرائیورٹی، دوسرا پریونشن، اور تیسرا نالج آف دا لارڈ، خداوند کے بارے میں جاننا، خداوند کو پہچاننا۔ یسوع مسیح ناصری نے فرمایا کہ تم سچائی سے واقف ہو اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ تو یہ سچائی سے واقف ہے کہ نہیں؟ آیا یہ شخص یسوع مسیح کو جانتا ہے کہ نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو ہم پرائیورٹی میں بھی پاس ہو جائے، پریونٹ بھی کر رہے ہوں، لیکن ہم یہ نہ جانتے ہوں کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تیسری چیز گیونگ نیچر، وہ شخص جو روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کرتا ہے اس کی نیچر میں دینا ہونا چاہیے، لینا نہیں ہونا چاہیے۔ گیونگ نیچر ہو، وہ اپنی جسم کا، اپنی زندگی کا ایک ایک اثاثہ دوسرے کی مدد میں دیتا ہو، کبھی لینے کے لیے نہ سوچتا ہو، صرف دیتا ہی ہو۔ تو یہ چوتھی اور مڈل کی بات ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ مسیحیت دینے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ میں آپ سے یا فلانے سے محبت رکھتا ہوں اور اسے دیتا نہیں تو میری محبت ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی چھان ہے۔ چوتھی خصوصیات جو ہے وہ ہے دعائیا زندگی، پریفل لائف۔ اگر ہم یہ سب باتیں کرتے ہیں اور ہماری زندگیوں کے اندر دعا نہیں ہے، ہم خدا سے مکالمہ نہیں کرتے ہیں، خدا کی تعریف نہیں کرتے ہیں، اگر ہم خدا کو اپنا باپ جانتے ہوئے اس کے آگے اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتے ہیں، اس کی شکر گزاری نہیں کرتے ہیں اور التجا مناجاتیں بھی نہیں رکھتے ہیں، کسی کی شفایت نہیں کرتے ہیں، تو ہم سچے پرستکار نہیں ہیں۔ چھٹی جو خصوصیات ہے وہ ہے روزہ۔ اگر ہم خدا کے لیے، خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، کسی دوست کے لیے، کسی منت کے لیے جان کری نہیں کرتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو ہم سچے پرستکار ہیں ہی نہیں۔ یہ وہ امپورٹنٹ خاصیت ہے جو خدا ہم میں ڈھونڈتا ہے۔ اور آخری اور سب سے امپورٹنٹ، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ خاصیت جو ہے وہ ہے کہ کیا ہم یسوع مسیح ناصری کی دوسرے آمد کی، کیا ہم روز عظیم کی، کیا ہم خدا کے غضب کے دن کی، کیا ہم نئے یروشلیم کی، کیا ہم ہمیشہ کی زندگی کے منتظر ہیں یا نہیں ہیں، تیاری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ ایسا تو نہیں کہ ہم سب کچھ کر رہے لیکن اندرونی اور روحانی طور پہ ہمیں کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ اگر ہمیں امید نہیں ہے، محبت ہے، ایمان بھی ہے، تب بھی ہم خدا کے لیے کسی کام کے نہیں ہیں۔ سو میرے بھائیوں، پرائیورٹی، پریونشن، نالج، گیونگ نیچر، پریفل لائف، فاسٹنگ اینڈ پریپریشن، ترجیح، پرہیزگاری، خداوند کو جاننا، دینے والی زندگی، دینے والی خاصیت، دعائیا زندگی، روزے سے بھری ہوئی زندگی، اور خداوند کی دوسری آمد کی تیاری سے بھری ہوئی زندگی، یہ اس شخص کی خاصیت ہے جو خدا کا سچا اور روح میں پرستش کرنے والا ہے۔ سو آج سے ہم جو اسٹڈی سٹارٹ کر رہے ہیں، ان تمام خصوصیات کو یکے بعد دیگرے ہر ایپیسوڈ کے اندر ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے اور خدا کی تعریف کریں گے۔ سو پہلی بات جو ہے، پہلی خاصیت جو ہے وہ ہے پرائیورٹی، ترجیحات۔ اگر ہم دنیاوی لغوی زبان میں اس کو دیکھیں، ترجیحات یا پرائیورٹی ہوتی کیا ہے؟ یہ کسی شخص کی لائکس یا ڈس لائکس، کسی شخص کی لائکس یا ڈس لائکس یا ویلیوز یا پریفرنسز
یا پرائیورٹی یا ہیبٹ ہوتی ہے، اور یہ ہر شخص کی دوسرے شخص سے الگ ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو میری لائک ہے وہ ریچل کی لائک ہو، ضروری نہیں ہے جو میری لائک ہے وہ سمیر کی، کارسن کی، یا کسی کی بھی، آپ میں سے کسی کی لائک ہو۔ کوئی کھانے کی چیزیں جو مجھے بہت پسند ہے لیکن آپ کو پسند نہیں ہے، کوئی ایسی آیت ہے جو آپ کی فیوریٹ ہے لیکن میری لیسٹ آف دا فیوریٹ ہے، کچھ بھی ہے۔ تو پرائیورٹی جو ہے وہ انسان کی کہاں سے عکس ہوتی ہے کہ ہماری لائکس کیا ہیں، ہماری ڈس لائکس کیا ہیں، ہماری ویلیوز کیا ہیں۔ ہر شخص کی زندگی میں اپنی ویلیوز ہوتی ہیں، اور پھر کیا ہماری پریفرنسز، پرائیورٹیز اور ہیبٹس ہیں۔ ان چیزوں سے کسی بھی شخص کی پرائیورٹی اخذ ہوتی ہے۔ ہماری جو ہیبٹس اور ہابیز ہیں، لائکس اور ڈس لائکس جو ہیں، وہ پیدا کیسے ہوتی ہیں ہم میں؟ اگر میں کوئی ایک میری ہابی ہے، جیسے سوئمنگ میری ہابی ہے، تو یہ میرے کو کیوں پسند ہے؟ یا جو خوف یا فوبیاز ہیں، کسی کو اونچائی سے ڈر لگتا ہے، کسی کو پانی سے ڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کو اندھیرے سے، کسی کو اکیلے پن سے، کسی کو رات سے، کسی کو اکیلے سونے سے ڈر لگتا ہے۔ یہ آتا کہاں سے؟ میرے بھائیوں، یہ ہمارے ایکسپوجر سے پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم دنیا میں ایکسپیرینس کرتے ہیں چیزوں کو، اور خاص طور پہ جب ہم بچپن میں چیزوں کو، چائلڈہڈ میں ایکسپیرینس کرتے ہیں، یا اپنے دوستوں کے ایکسپیرینس کو سنتے اور تجربہ دیکھتے ہیں، تو تب ہم ان ہیبٹس اور ویلیوز کو اپنی زندگی میں بنا لیتے ہیں، اور انہی ایکسپوجرز، انہی ویلیوز کی بیس پہ ہم اپنی پرائیورٹیز بناتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے چند آیات، چند ایگزامپلز رکھنا چاہتا ہوں بائبل مقدس سے۔ تو سب سے پہلی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سب سے پہلی ایگزامپل جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ دانیل نبی اور اس کے دوستوں کی مثال ہے۔ دیکھیں، جو کھانا ان کو دیا گیا دیکھنے کے لحاظ سے دنیاوی طور پر وہ کھانے کے لائق تھا۔ ورلڈ بیسٹ میٹ ہوگا، ویجیٹیبلز ہوں گے، ورلڈ بیسٹ مے ہوگی، بہترین کھانے کھلانے کا طریقہ ہوگا، شاہی برتنوں میں وہ کھانا ملتا ہوگا۔ لیکن ایسی کیا بات تھی جو دانیل نے اور اس کے دوستوں نے اس کھانے کو ترک کر دیا؟ کیونکہ اس کی ویلیوز کلام مقدس سے تھی۔ اس نے کلام مقدس میں پڑھا تھا کہ بتوں کی قربانی، بتوں کے آگے جو چیز چڑھائی جاتی ہے، اس کو نوش کرنے سے ہم اس قربانی کا حصہ بن جاتے ہیں، ہم ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اور اسی بات پہ دیکھیں 70 نوجوانوں کو نبوکد نظر نے کیپچر کیا اور انہیں ٹرین کرنے کے لیے جو تھا وہ انسٹیٹیوٹ میں بھیجا ہوگا، اور ان 70 میں سے یہ 4 تھے جنہوں نے کھایا نہیں اور باقی سب نے کھایا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ویلیوز ببلیکل تھی، ایک کلام مقدس کو جانتے تھے، اور یہ کلام مقدس انہوں نے بچپن سے سیکھا تھا۔ تو زیادہ تر ہمارے جو پرائیورٹی زندگی کے اندر ہوتی ہیں، زیادہ تر جو ہماری ترجیحات زندگی کے اندر ہوتی ہیں، وہ ہمارے بچپن سے عکس ہوتی ہیں۔ اور یہاں پر ان نوجوانوں کی پرائیورٹی بھی بائبل مقدس سے تھی۔ میں آپ کے سامنے 3 سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ 3 سوال آج آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اس پہلے ہی پڑاؤ میں اپنے آپ سے پوچھیں کہ سب سے پہلے کہ میری ویلیوز، میری پرائیورٹی، میری ترجیحات بیس کس پہ کرتی ہیں، کہاں سے عکس ہوتی ہیں؟ اور اگر آپ غور سے بائبل مقدس کا جو دنیاوی کسی بھی لینگویج کا، کسی بھی نالج کا مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ کو 2 بڑے سورس دکھتے ہیں۔ ایک جو دنیا سے ملنے والی باتیں ہیں، ایڈوکیشن ہے، اور دوسرا کلام مقدس سے ملنے والی باتیں اور ایجوکیشن ہے۔ آپ کی پرائیورٹیز، آپ کی ویلیوز جو ہیں، پہلے تو کیسے سوال کریں کہ آیا میں بائبل مقدس کے مطابق اپنی پرائیورٹیز بتاتا ہوں، ویلیوز میری جو ہیں، یا دنیا سے؟ پہلا سوال تو اپنے آپ سے اپنے یہ کرنا ہے۔ کیا اب دیکھیں، کچھ لوگ میں جانتا ہوں جن کی ویلیوز جو ہیں وہ ٹیلی ویژن سے ہوتی ہیں،
وہ ٹی وی دیکھتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اور ان کی زندگی کی جو ترجیحات ہیں، زندگی کی جو ویلیوز ہیں، وہ ٹیلی ویژن سے سامنے آتی ہیں۔ کچھ لوگ اپنے دوستوں کے تجربے سے، اپنے دوستوں کے ساتھ صحبت کے اثر سے اپنی ویلیوز اور اپنی ترجیحات بناتے ہیں۔ کچھ آج کل کی زندگی میں انٹرنیٹ براؤزنگ، یوٹیوب ریلز، فیس بک پوسٹ یا ٹک ٹاک کو دیکھ کر اپنی ویلیوز بناتے ہیں۔ میں نے بہت سارے شادی شدہ جوڑے دیکھے جو اچھے خاصے چل رہے ہوتے تھے، لیکن جب وہ یوٹیوب ریلز دیکھنے لگتے ہیں، ٹک ٹاک دیکھنے لگتے ہیں، تو بیوی اور میاں دونوں ایک دوسرے کے اندر خامیاں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے لوگ اپنی زندگی کے اندر ویلیوز اور ترجیحات کو آرڈر کرتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ترجیحات جو ہے انسان ہمیشہ اپنا جہاں پہ پیسہ لگاتا ہے اور جہاں اپنا وقت لگاتا ہے، جس چیز پہ لگاتا ہے وہ اس کی ترجیحات میں، اس کی پرائیورٹی میں نمبر 1 پہ آ جاتی ہے۔ کیونکہ کلام مقدس کہتا ہے کہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا انالیسس رکھنا چاہتا ہوں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر میں یہ بولتا ہوں کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں 70 سال کی عمر جیتے ہیں، کلام مقدس بھی یہ کہتا ہے 70 برے یا زیادہ طاقت ہو تو 80 برے، تو لیٹس سی اگر ہم 70 سال کی عمر پاتے ہیں تو ان 70 سالوں میں ہم اگر دنیاوی طور پر چلتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم ڈیلی 2 گھنٹے ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں تو 70 سال میں ہم 6 سال کا ٹی وی دیکھ جائیں گے۔ کتنے؟ 70 سالوں میں 6 سال ہم صرف ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم 2 گھنٹے ڈیلی انٹرنیٹ براؤز کرتے ہیں، یوزلی ہم 2 گھنٹے نہیں کرتے، زیادہ کرتے ہیں، لیکن لیٹس سے ایوریج 2 گھنٹے ہم اگر ٹی وی انٹرنیٹ براؤز کرتے ہیں تو ہم 6 سال اپنی زندگی کے 6 سال انٹرنیٹ براؤزنگ میں لگا دیتے ہیں۔ ان کو جن کو ہم جانتے بھی نہیں ان کو لائک کر رہے ہیں، پوک کر رہے ہیں۔ لیکن جسے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جسے ہم جانتے ہیں، اسے کبھی نہ لائک کیا، نہ پوک کیا، نہ اسے باتیں کی۔ اگر ہم 2 گھنٹے اپنی خاندان کو دے رہے ہیں تو ہم زندگی کے 70 سال کی زندگی کے سپین کے 6 سال اپنی فیملی کو دیتے ہیں۔ اور اگر ہم 8 گھنٹے سوتے ہیں ڈیلی تو 23 سال ہم صرف سونے میں گزار دیتے ہیں۔ اور اگر ہم 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں یا اسٹڈی کرتے ہیں تو 70 سالوں میں سے 23 سال ہم کام کرنے یا پڑھنے لکھنے میں نکال دیتے ہیں۔ اور اگر ہم جمعہ یا اتوار کے مسیحی ہیں جو صرف 1 سے 1.5 گھنٹے ہی چرچ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ پورے ہفتہ کچھ نہیں کرتے ہیں خداوند کے لیے، تو اگر آپ اس بات کو جان کے حیران ہوں گے کہ جب ہم 70 سال کے ہوں گے تو ہم خداوند کی نظر میں، خداوند کے لیے جو ہم نے وقت نکالا وہ صرف 8 مہینے ہم نے خداوند کے لیے نکالے۔ یعنی خدا کی نظر میں ہماری موت کے وقت ہم صرف 8 مہینے کے ہیں، یعنی 8 مہینے کے روحانی بچے ہیں، نوزاد بچے ہیں، جسے نہ بولنا آتا ہے، جسے سمجھنا نہیں آتا، جو کلام کو رسپانس نہیں کر سکتا۔ 8 مہینے کے ہیں 70 سال کی عمر میں۔ اگر ہم صرف پورے ہفتے میں 1.5 گھنٹہ جو ہم چرچ کو دیتے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ جو شخص صرف اپنی زندگی کے 8 مہینے خدا کو دے رہا ہے تو کس طرح خدا اس کی زندگی کی ترجیح ہوگا، کس طرح۔ اور ہم اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، نجات یافتہ کہتے ہیں، خداوند کے برگزیدہ کہتے ہیں، اور روح اور سچائی سے پرستش کرنے والا کہتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، we need to know our priorities۔ خداوند کے کلام میں سے میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو باتیں ہمیں دنیا سے ملتی ہیں، جو چیزیں ہمیں دنیا دیتی ہے وہ خدا سے کبھی نہیں ہے۔ صاف لفظوں میں کلام مقدس کہتا ہے کہ جن چیزوں کو دنیا ہمیں دیتی ہے، جب ہم اپنی پرائیورٹیز، اپنی ویلیوز دنیا کی دی ہوئی باتوں سے، دنیا کی دی ہوئی چیزوں سے بناتے ہیں تو ہم خدا کے نہیں۔ جو دنیا سے ہے وہ خدا سے نہیں ہے۔ دنیا ہمیشہ خدا کے مترادف ہے، خلاف ہے۔ خدا کے کلام کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ سب مل کے پہلا یوحنا اس کے 2 باب کی 15 سے 17 آیت کھولیں۔ مرقوم ہے، غور سے سنیے گا۔ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔
جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے، دیکھیں، جو کوئی دنیا سے، غور سے، جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں۔ جب باپ کی محبت ہی نہیں تو ہم روح اور سچائی سے اس کی پرستش کیسے کریں گے؟ ہم اسی کی پرستش کریں گے جس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یا تو آپ خداوند سے، باپ سے محبت کر سکتے ہیں، یا آپ دنیا سے، شیطان سے محبت کر سکتے ہیں۔ سو جو چیز دنیا سے ہمیں ملتی ہے وہ باپ سے نہیں ہے۔ کیا کہتا ہے؟ جو کچھ دنیا میں ہے، دیکھیں کیا ہے دنیا میں، یعنی جسم کی خواہش، جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی دنیا سے، اور اس کی خواہش دونوں، دنیا کی زندگی کی شیخی وہ باپ کی طرف سے نہیں۔ دیکھیں جو دنیا دیتی ہے، یعنی جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، یہ باپ کی طرف سے نہیں ہے، خدا ہمیں کبھی نہیں دیتا۔ اگر ہمیں یہ تینوں چیزیں ہیں تو ہم خدا کے سچے پرستکار نہیں، خدا ہماری پرائیورٹی لسٹ میں کسی بھی درجہ پہ نہیں ہوگا۔ دنیا دیتی ہے وہ باپ سے نہیں ہے، اور جو باپ سے ہے وہ دنیا نہیں دے سکتی۔ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہتا ہے۔ یہ پہلی بات ہے کہ پرائیورٹی ویلیوز ہم دنیا سے عکس کر رہے ہیں یا خدا سے عکس کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے جسم کی خواہش کیا ہے؟ لسٹ آف فلیش کیا ہے؟ لسٹ آف فلیش یعنی اردو، اس کو جو اگر ہم آسان سادہ زبان میں سیکھیں تو یہ جسمانی لطف کی ہوس ہے، جسمانی لطف کی ہوس ہے۔ اور اگر آپ غور سے دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری کون سی ہے، سب سے بڑا بزنس کون سا ہے، اپنے آپ سے پوچھیں، وہ ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری۔ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہمیں ہماری جسمانی خواہش کو پورا کرتی ہے۔ وہ ڈرامے، وہ موویز، وہ ٹاک شوز، یہ جو ساری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے یہ ٹیلر میڈ ہے ہماری جسمانی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے۔ جسم کی بھوک کو ختم کر، جسم کی بھوک غلط نہیں ہے، لیکن اگر ہم اپنی بیوی، اپنے شوہر کے ساتھ اس خواہش کو پورا کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں یہ گناہ نہیں ہے۔ گناہ تب ہے جب ہم اپنی بیوی، اپنے شوہر سے ہٹ کے اپنی ہٹ کے یہ خواہش کو پورا کر رہے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح ناصری فرماتے ہیں کہ صرف کرنے سے ہی گناہ نہیں بلکہ سوچنے سے بھی آپ گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ کہ اگر کسی بیٹی یا کسی بھائی کو آپ جسمانی نظر سے دیکھتے ہیں، لطف کے لیے دیکھتے ہیں، تب بھی آپ گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم دنیا سے ملی ہوئی یہ جسمانی خواہش کی چیزوں کو اپنی زندگی میں وقت دیں گے تو ہماری پرائیورٹی میں بھی یہی چیزیں بن جائیں گی، پھر ہم خدا کے لیے کسی کام کے نہیں ہیں۔ اور یہ چیزیں جو ہیں آپ غور سے دیکھیں، ہمیں موریلٹی اور ڈیسنسی سے، خدا کی راہ سے دور کرتی جا رہی ہے۔ میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنے اسکرین سیور پہ رکھیں۔ میں اس آیت کو اسکرین سیور آیت کہتا ہوں، بہت پیاری آیت ہے۔ داؤد بادشاہ بہت خوبصورت طور پر، جو کلام مقدس کا سب سے بڑا زبور اور سب سے بڑا باب ہے، 119 زبور، اس کی 37 آیت میں فرماتے ہیں، میری آنکھوں کو بطلان پر نظر کرنے سے باز رکھ اور مجھے اپنی راہوں میں زندہ کر۔ خداوند سے التجا روز کرے کہ خداوند بطلان، وہ چیزیں جو آج ہے اور کل نہیں ہیں، ان کو دیکھنے سے، ان پر نظر رکھنے سے مجھے باز رکھ۔ یہ ایک اسکرین سیور آیت ہونی چاہیے۔ دیکھیں آنکھوں کی خواہش جو دوسری بات ہے جو دنیا سے ہمیں ملتی ہے، وہ کیا ہے؟ آنکھوں کی خواہش کا مطلب ہے کسی چیز کو کے حصول کی جو ہوس ہے، پوزیشن کی جو لسٹ ہے، وہ آنکھوں کی خواہش ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ شادی ہوتی ہے اور وہ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں اور 20-25 ساڑیاں خرید لیتی ہے، اور ایک ساڑی جو 2000 ریال کی ہے تو تقریباً 20-25 ہزار روپے کی تھی، 1 لاکھ روپے کی ہے، وہ خرید نہیں سکتی ہے، اور اس کی نظر اسی پر رہتی ہے۔ اتنی ساری ساڑیاں خریدنے کے باوجود بھی، اتنا کپڑا لینے کے باوجود بھی،
اور وہ پوری کو ہر کوشش کرتی ہے غلط اور صحیح، آدمی کو ٹھگے گی، آدمی کے پیچھے پڑی رہے گی تاکہ اس ساڑی کو حاصل کر لے۔ یہ ہے جناب آنکھوں کی ہوس، آنکھوں کی خواہش، کہ جب ہم کسی کو دیکھتے اور اس کو پانے کے لیے ہر قسم کا گناہ کر دیتے ہیں تو وہ چیز ہماری زندگی کے اندر ہماری پرائیورٹی میں بن جاتی ہے سب سے اوپر، خدا نہیں، وہ چیز ہمارے اوپر ہو جاتی ہے۔ اور کلام مقدس کا ریفرنس مجھے صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے، کلام مقدس کہتا ہے کہ تم جن چیزوں کی وجہ سے مجھے نیچا کرتے ہو میں تمہیں انہی کے نیچے کر دوں گا۔ یہ خدا کا بڑا بہترین وعدہ بھی ہے اور لعنت بھی ہے ہم سب پر۔ آنکھوں کی خواہش، اگر ہم اس کو دیکھنے کے لیے پیدائش اس کے 3 باب اس کی چھٹی آیت میں جائیں تو وہاں پر لکھا ہے، غور سے سنیے گا، عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ عورت نے اس درخت کو دیکھا کہ وہ کھانے کے لیے خوبصورت ہے اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے، اس کے اندر بے شک موت ہے، اس کے اندر بے شک خدا سے دوری ہے، اس کے اندر بے شک خدا سے نافرمانی کا بیج ہے، لیکن دیکھنے کے لیے اچھا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے اس نے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے بھی کھایا۔ یہ ہے آنکھوں کی شیخی، یہ ہے آنکھوں کی ہوس، جو اگر ہم میں ہے تو یہ خدا سے نہیں دنیا سے ہے میرے بھائی۔ جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش۔ تیسری چیز زندگی کی شیخی، پرائیڈ آف لائف۔ اب پرائیڈ آف لائف کیا ہے؟ کہ ہم اپنی زندگی کی تمام محنت، تمام اپنی قوت، تمام اپنی ایفرٹس، پریسٹیج، مشہور ہونے یا بہتر بڑی زندگی حاصل کرنے پہ لگا دیں۔ میرے بھائیوں، خداوند کو غرور سے سخت نفرت ہے، خداوند کو ایسے شخص سے سخت نفرت ہے جو پریسٹیج اور پرائیڈ کے پیچھے بھاگتا ہے۔ امثال اس کا 16واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں مرقوم ہے، ہر ایک سے جس کے دل میں غرور ہے، جو دنیا کو لک ڈاؤن کرتا ہے، دوسرے کو چھوٹا جانتا ہے، ہر ایک جس کے دل میں غرور ہے خداوند کو نفرت ہے، یقیناً وہ بے سزا نہ چھوٹے گا۔ خداوند سخت نفرت کرتا ہے ہر اس شخص سے جو غرور کرتا ہے، جو اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر جانتا ہے۔ تو ہم نے اس بات کو آج اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا ہماری پرائیورٹی، ہماری ویلیوز خداوند کے کلام سے ہے یا دنیا سے ملنے والی ان 3 چیزوں سے ہے؟ کیا انٹرٹینمنٹ ہماری پرائیورٹی ہے؟ کیا ہماری آنکھوں کی شیخی، لوگ چیزوں کو خریدنا، جیسے جیزبیل نے اس کے پاس بہت سارے باغ ہوں گے لیکن اسے ایک باغ کو جو اس کی آنکھوں کو بھایا، اس کو حاصل کرنے کے لیے اس نے قتل کیا، گناہ کیا، خدا سے دوری اختیار کی، خدا کو چھوٹا کر دیا۔ کیا ہم ایسی چیزوں سے اپنی پرائیورٹیز اور ویلیو اخذ کرتے ہیں؟ کیا ہم میں غرور ہے کہ ہم بہت اونچے اور بڑے ہیں، جو خدا نہیں بلکہ دنیا دیتی ہے؟ میرے بھائیوں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ دیکھیں ایوب نبی، ایوب 34ویں باب کی 4تھی آیت میں کیا فرماتا ہے؟ جو کچھ ٹھیک ہے ہم اپنے لیے چن لیں، جو ہمیں مورلی، جو ہمیں کلام کے مطابق صحیح لگتا ہے اسے اپنے لیے چن لیں، جو بھلا ہے ہم آپس میں جان لیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم ہی ہیں جس نے چننا ہے کہ ہماری پرائیورٹی میں کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیں موسیٰ نے بھی اپنے لیے بہتری کی چیز چنی۔ اگر ہم عبرانیوں اس کا 11 باب اس کی 24ویں اور 25ویں آیت پڑھے تو وہاں لکھا ہے، غور سے سنیے گا، ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا۔ دنیا تو اسے فرعون بنانا چاہتی تھی جی، لیکن اس نے وہاں دنیا کو نہیں بلکہ خدا کو چنا، خدا واحد کو چنا، اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا۔ خدا کے راستہ میں پریشانی، دکھ
رکاوٹیں ہیں لیکن چند روزہ ہیں جی. When you are through, you live in eternal peace. میرے بھائیوں، موسیٰ نے دنیا کو نہیں چلا، خدا کا چل لیا. اسی طرح سلیمان بادشاہ وائز، اس کی 2 باب اور 3 آیت میں بڑی پیاری آیت، میں میرا یہ فیورٹ چیپٹر ہے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. 2 باب کی کچھ آیات غور سے سنیے گا کہ اگر ان میں سے کوئی چیز آپ کی پرائیورٹی ہے، اگر آپ کا کوئی یہ حد ہے کہ میں یہی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کسی بھی لیول پہ اس کو حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو یہ آیتیں ضرور پڑھیں. اور میں چاہتا ہوں کہ اس سرمن کو سننے کے بعد آپ وائز اس کا 2 باب پورا پڑھیں. بڑی پیاری بات ہے. میں 3 آیت سے پڑھنا شروع کروں گا، چند آیتیں اسکپ کروں گا جو ضروری نہیں ہے، تاکہ ہم اس کو زیادہ اور بہتر طریقے سے جان سکیں. 2 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، سلیمان بادشاہ فرماتا ہے، میں نے دل میں سوچا کہ جسم کو میں نوشی سے کیوں کر تازہ کروں اور اپنے دل کو حکمت کے طرف مائل رکھوں اور کیوں کر حماقت کو پکڑے رہوں، جب تک معلوم کروں کہ بنی آدم کو بہبودی کی کس بات میں ہے کہ وہ آسمان کے نیچے عمر بھر یہی کیا کرے. یعنی مینوشی کی چیزیں باتیں اور انٹرٹینمنٹ کی یہ بات کر رہا ہے کہ کیوں کر میں اسے اپنے آپ سے باز رکھوں. ٹھیک ہے، پھر اس آگے کہتا ہے 4 آیت کے اندر چلیے لکھا ہے، میں نے بڑے بڑے کام کیے. کیا کہتا ہے؟ میں نے بڑے بڑے کام کیے، میں نے چرچز بنائے جی، میں نے بڑی بڑی کلیسیاں بنا دی، ہاں میں نے بڑے بڑے ملکوں کے بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے کام کر دیے جی، بڑے بڑے کام کیے. میں نے اپنے لیے عمارتیں بنائی. یہ بھی انسان کی خواہش ہوتی ہے نا کہ میں بڑی بڑی عمارتیں اپنے لیے بنا لوں اور ساری زندگی اسی کے پیچھے لگا رہتا ہے، وہی اس کی پرائیورٹی ہوتی ہے. اور میں نے اپنے لیے پاکستان لگائے. پھر کیا کہتا ہے؟ میں نے 8ویں آیت پہ چلیں گے، میں نے سونا اور چاندی اور بادشاہوں اور صوبوں کا خاص خزانہ اپنے لیے جمع کیا. میں نے گانے والوں اور گانے والیوں کو رکھا اور بنی آدم کے اسباب عیش یعنی لونڈیوں کو اپنے لیے کثرت سے فراہم کیا. دیکھیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم نہیں چاہتے ہوں گے اور وہ اس نے نہ کی ہو، سب کچھ کیا. آگے دیکھیں کیا کہتا ہے، 10ویں آیت پہ چلیں گے، 2 باب کی 10ویں آیت. اور سب کچھ جو میری آنکھیں چاہتی تھی، آنکھوں کی شیخی، آنکھوں کی خواہش، آنکھوں کی ہوس، اور سب کچھ جو میری آنکھیں چاہتی تھی میں نے ان سے باز نہ رکھا. میں نے اپنے دل کو کسی طرح کی خوشی سے نہ روکا، کیونکہ میرا دل میری ساری محنت سے شادمان ہوا اور میری ساری محنت سے میرا بکھرا یہی تھا. یہی سب چیزیں اس نے کی ساری زندگی، انٹرٹینمنٹ، خزانہ جمع کرنا، یہ کرنا وہ کرنا. 11ویں آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے ان سب کاموں کو جو میرے ہاتھوں نے کیے تھے، اب جب بوڑھا ہو گیا، ان سب کاموں کو جو اس کے ہاتھوں نے کیے تھے اور اس مشقت پر جو میں نے کام کرنے میں کھینچی تھی نظر کی. پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، جو سب چیزیں میں نے جمع کی، جو سب چیزیں میں نے تیار کی، جو سب چیزیں میں نے حاصل کی، ان کے پیچھے نظر کرتا ہے اور دیکھا کہ سب بطلان ہے، سب چیزیں فانی ہیں، سب چیزیں مٹی ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کے ساتھ اس کی زندگی میں یا اس کی موت کے بعد اس کے ساتھ چلی گئی ہو. سب چیزیں بطلان ہیں، خواہ وہ خوبصورت عورتیں ہوں، سونا چاندی ہو، خواہ وہ بادشاہ ہو، خواہ وہ عمارتیں ہوں، سب بطلان ہیں اور ہوا کی چران ہے، ہوا کی ڈسٹ کی طرح ہے اور دنیا میں کچھ فائدہ نہیں. یعنی وہ سب چیزیں جو دنیا ہمیں دیتی ہے، جو دنیا میں ہم جن کے پیچھے پڑے رہتے ہیں میرے بھائیوں، وہ سب بطلان ہے. پس میں نے زندگی میں 17ویں آیت دیکھیں گے، پس میں زندگی سے بیزار ہوا. یہ سب چیزیں حاصل کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں یہ سب چیزیں بطلان ہیں، ہوا کی چران ہے، اور میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوا، کیونکہ جو کام دنیا میں کیا تھا، کیونکہ میں نے جو کام دنیا میں کیا ہے مجھے بہت برا معلوم ہوا، کیونکہ سب بطلان اور ہوا کی چران ہے. ہاللیلویا. بلکہ میں اپنی ساری محنت سے جو دنیا میں کی تھی بیزار ہوا، کیونکہ ضرور ہے کہ میں اسے اس آدمی کے لیے جو میرے بعد آئے گا چھوڑ جاؤں. کہتا ہے کہ سب چیزیں بطلان ہیں اور ان کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ سب میں اس کے لیے جو میرے بعد آتا ہے اس کے لیے چھوڑ جاؤں گا. اب دیکھیں 22ویں آیت میں کیا فرماتا ہے، کیونکہ آدمی کو اس ساری مشقت اور جانفشانی سے جو اس نے دنیا میں کی کیا حاصل.
23ویں آیت بڑی پیاری ہے، غور سے سنیے گا، کیونکہ اس کے لیے عمر بھر غم ہے، کچھ بھی کر لے ہر چیز سے غم ملتا ہے، خوشی صرف پل بھر کی اور غم کبھی نہ ختم ہونے والا ہوتا ہے چیزوں سے، اور محنت ماتم ہے، بلکہ اس کا دل رات کو بھی آرام نہیں پاتا، یہ بھی بطلان ہے۔ 24ویں آیت میں فرماتا ہے سلیمان بادشاہ، پس انسان کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ وہ کھائے اور اپنے اور اپنی ساری محنت کے درمیان خوش ہو کر اپنا ہی جی بہلائے، میں نے دیکھا کہ یہ بھی خدا کے ہاتھ سے ہے۔ میرے بھائی، جتنی بھی باتیں اس نے کی، کہتا ہے کہ سب چیزیں جو ہیں ان میں سب سے اول اور غیر فانی لا فانی صرف خدا ہے، یہ سب چیزیں خدا سے ہیں۔ وائس کی کتاب میں اس کے 5ویں باب اور 10ویں آیت میں سلیمان بادشاہ فرماتے ہیں، زردوست روپیہ سے آسودہ نہ ہوگا، کتنا بھی کما لیجیے آسودہ نہ ہوں گے، دولت کا چاہنے والا اس کے بڑھنے سے سیر نہ ہوگا، یہ بھی بطلان ہے، یہ بھی بطلان ہے۔ 5ویں باب کی 10ویں آیت میں وہ یہ کہتا ہے۔ سو آج ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا، ہماری پرائیورٹی کیا ہے؟ آیا دنیا کی چیزیں، آنکھوں کی شیخی، جسم کی خواہش، یا غرور، یا خدا کا زندہ ازلی پرجلالی کلام ہے؟ کیا خدا ہماری پرائیورٹی ہے یا دنیا ہماری پرائیورٹی ہے؟ یہ آج ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنے۔ مرکز 10 باب اور 31ویں آیت میں لکھا ہے، بڑی پیاری بات ہے، ہم سب اول ہونا چاہتے ہیں نا دنیا کے اندر۔ جب دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے تو کہتے ہیں کہ بھئی میں نے میرے پاس اتنا پیسہ ہے جی، میری اتنی کامیابی ہے، میں نے اتنے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ کلام مقدس میں مرکز 10:31 میں یسوع مسیح فرماتے ہیں، لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول ہو جائیں گے۔ وہ شخص جس کی پرائیورٹی لسٹ میں دنیا سے ملنے والی، دنیا سے اخذ ہونے والی چیزیں ہیں، وہ آخر ہو جائے گا جی، اور وہ جس کی حالت تو بری ہو لیکن اس کی پرائیورٹی میں خدا کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، وہ اول ہو جائے گا۔ تو کیا چیز اہم ہے؟ کیا پلیجر، پوزیشن یا پرائیڈ؟ یعنی کیا ہمارے لیے انٹرٹینمنٹ امپورٹنٹ ہے، 10-15 گھنٹے ویڈیو دیکھ لیں، یا چیزوں کو حاصل کرنا امپورٹنٹ ہے، یہ بھی خرید لوں، وہ بھی لے لوں، یہ کر لوں، گناہ کر کے بھی کوئی بھی چیز خرید لوں، گاڑی خرید لوں، فلانی چیز کر لوں، پوزیشن؟ یا غرور، ہاں جی میں تو بڑا امیر آدمی ہوں، میں بہت بڑی چیز ہوں، تو یا پھر خدا ہمارے لیے پرائیورٹی ہے؟ اگر خدا ہماری پرائیورٹی ہے تو کیسے اور کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیں، سب چیزیں جو دنیا سے ہمیں ملتی ہیں وہ ٹیمپرری، عارضی ہیں، لیکن خداوند کل، آج اور ابد تک یکساں ہے۔ سو ہماری پرائیورٹی لسٹ میں نمبر 1 وہ چیز ہونی چاہیے جو کبھی نہ چینج ہو، جس پہ ہم ہینگ کر کے اپنی زندگی کو گزار سکیں، اور وہ صرف خدا ہے میرے بھائیوں۔ سو آپ کو میں سچ بات بتانا چاہتا ہوں، میری زندگی کا بھی یہی اصول ہے کہ میں چاہتا ہوں آپ بھی اپنی جب پرائیورٹی لسٹ بناتے ہیں تو خدا کو نمبر 1 پہ رکھیں، اور اس کے بعد دوسری نمبر کی چیز جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے، اسے میں دیکھنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ناصری سے لوگوں نے پوچھا کہ ہمیں بتا کہ سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ اس نے کیا کہا کہ اپنے خدا سے اپنی جان، اپنے دل، اپنی پوری طاقت سے محبت کر۔ Your God should be your priority۔ اور پھر دوسرا اور اس کی مانند یہ کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کر۔ اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ خدا میرا پرائیورٹی ہے پہلا، دوسرا میری فیملی، تیسرا چرچ، چوتھا یہ، فلانا وہ، نہیں۔ دوسرے نمبر پہ پرائیورٹی ہونی چاہیے ہر وہ شخص جو مصیبت میں، جو ضرورت میں ہے۔ اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس میں آپ کا کوئی بیٹا یا بیٹی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ جو دوسرے نمبر کا استعان ہے یہ تبدیل ہوتے رہنا چاہیے۔ ہاں جی، ایک کی زندگی صحیح کی تو دوسرا، ایک کے ضروریات پوری کی تو تیسرا، ایسے ہونا چاہیے۔ لیکن خدا کی لسٹ کے اندر سب سے اوپر اور واحد، سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ میں اپنی بتانا چاہتا ہوں، میرے 5 خداوند نے بچے دیے ہیں، اور 5 بچوں میں میری پرائیورٹی کون ہے؟ کیونکہ دیکھیے خدا تو میرا پہلا نمبر 1 پہ پرائیورٹی ہے، دوسرے نمبر پہ میری پرائیورٹی کون ہے؟ آج کل میری جو پرائیورٹی میں ہے وہ میری جو دوسری بیٹی ہے وہ پریتی،
کیوں؟ کیونکہ مجھے دکھتا ہے کہ اسے میری ضرورت ہے، مجھے دکھتا ہے کہ وہ ابھی تک سیٹل نہیں ہوئی ہے، مجھے دکھتا ہے کہ اس نے ابھی تک اپنا کوئی فیوچر پلان نہیں کیا ہے. سو میری پرائیورٹی لسٹ میں وہ ہے. اس کے بعد جوائے جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے، وہ بھی ابھی پڑھنے میں تھوڑا سا کمزور ہے، اردو اچھی نہیں ہے، وہ بھی میری پرائیورٹی لسٹ میں ہے. پھر اس کے بعد جو ہے میری بیٹی جس کی ابھی ریسنٹلی شادی ہوئی، ریچل، کیونکہ اب جو اگلا قدم ہے اس کی زندگی کا کہ اس نے ماں بننا ہے، تو میری پرائیورٹی لسٹ میں وہ ہے، میری دعاؤں میں، میرے روزوں میں وہ ہے پرائیورٹی میں. اور چوتھے نمبر پہ شرون جو میرا بیٹا ہے، وہ اچھا ہے، فرم ہے، کلیئر مائنڈیڈ ہے، تو وہ میری پرائیورٹی لسٹ میں نیچے ہے. اور سب سے آخر میں میری بیٹی ڈائنا ہے جو اس وقت MBBS کر رہی ہے. مجھے پتا ہے کہ اس کو میری ضرورت نہیں ہے. تو جس کو آپ کی ضرورت ہے وہ آپ کی پرائیورٹی لسٹ میں سب سے اوپر ہونا چاہیے، یعنی خدا، اور خدا کے بعد وہ جو ضرورت مند ہے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا کیا کہتی ہے، مارکیٹنگ مینجمنٹ کا ایک اصول ہے کہ انویسٹ ان یور کیش کاؤز. وہ بزنس کا یونٹ جو آپ کو پیسہ دے رہا ہے، اپنا پیسہ اس میں ہی لگاؤ. لیکن کلام مقدس کیا کہتا ہے کہ اپنا پیسہ اس میں لگاؤ جو سب سے کمزور ہے، جس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. یہ ہے پرائیورٹی لسٹ. اور میرے بھائیوں، میں آپ کو سچ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی پرائیورٹی یہ ہے تو آپ خداوند کی لسٹ کو پاس کرتے، ٹک مارک ہوتا ہے. آپ خداوند کے سچے شاگرد ہیں، اس کے سچے اور روح سے پرستش کرنے والے شاگرد ہیں. سو ہماری پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے؟ جی ہماری پرائیورٹی خدا ہونا چاہیے. اور ہمیں اپنا وقت کا، اپنے پیسے کا، اپنی سوچوں کا، اپنی گلوری کا، اپنی طاقت کا زیادہ سے زیادہ حصہ خدا کو دینا چاہیے. اور پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے. دیکھیے خدا ہم سے زیادہ نہیں چاہتا، وہ دائیکی چاہتا ہے 10%. سو 24 گھنٹے کے کتنے کیا دائیکی بنی؟ 2.4، یعنی 2 گھنٹہ اور 40 منٹ، 2 گھنٹہ اور 45 منٹ یا 40 منٹ کے قریب. ابھی آپ کیا کر سکتے ہیں 2 گھنٹے 40 منٹ میں خدا کے لیے؟ جیسے میں کیا کرتا ہوں، میں ڈیلی 20 منٹ کوشش کرتا ہوں، آفس میں ہوں کہیں بھی ہوں، 20 منٹ کلام مقدس کو ضرور پڑھتا ہوں. یہ بھی خدا کو دیے ہوئے ٹائم میں سے آ جاتا ہے. پھر 20 منٹ میں ورشپ ضرور کرتا ہوں، چاہے میں گاڑی میں ہوں، چاہے میں کہیں رک کے کروں، چاہے میں آفس میں ہوں، چاہے میں گھر میں ہوں، میں اس کی پرستش ضرور کرتا ہوں، اپنا منہ اس کے لیے کھولتا ہوں. 20 منٹ، زیادہ نہیں، 20 منٹ. اور پھر 1 گھنٹہ میں کوشش کرتا ہوں کہ واک کروں، چلوں، اور چلنے کے ساتھ دعا کروں، خدا سے اس سے باتیں کروں، اس کی شکر گزاری کروں، اس کی تعریف کروں، اپنے آپ کو چھوٹا جانوں اور اپنی تمام مناجاتیں اس کے آگے رکھوں. 1 گھنٹہ اور 40 منٹ میں کوئی نئی چیز سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کلام مقدس کی. کوئی ویڈیو دیکھ لی، کوئی ڈاکیومنٹری دیکھ لی جس سے مجھے کوئی نئی چیز سیکھنے کو مل جائے کلام مقدس سے، کوئی بھید کی بات سیکھنے کو مل جائے. تو یوں میں اپنا 2 گھنٹہ 45 منٹ دائیکی کے خدا کے لیے ڈیلی دیتا ہوں. زیادہ نہیں چاہتا. ایسا نہیں ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ سوتے جاگتے ہر وقت آپ کی نام اس کا جپتے رہے. نو نو نو، وہ چاہتا ہے صرف 10% آپ کی زندگی کے. ہاللیلویا. دیکھیں بڑی پیاری بات ہے، اگر آپ کی پرائیورٹی میں نمبر 1 پہ آپ کی صحت ہے تو آبویسلی آپ واک کریں گے، ایکسرسائز کریں گے، اس کو زیادہ ٹائم ڈالیں گے، اس میں زیادہ پیسہ لگائیں گے. اگر فیملی آپ کی پرائیورٹی ہے تو آپ اپنا پیسہ، اپنا وقت اس پہ لگائیں گے. سو میرے بھائیوں، اگر آپ ہیلتھ آپ کی پرائیورٹی ہے تو یہاں بھی آپ خدا کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں. جیسے میں واک اینڈ پرے کرتا ہوں، آپ بھی چلیں، باہر نکل جائیں اور چلتے بھی جائیں، تو آپ بھی کرتے جائیں، تو آپ خدا کے ساتھ بھی وقت گزار لیں گے اور آپ کی یہ جو خواہش ہے یہ بھی پوری ہو جائے گی کہ میں ہیلدی رہوں. اگر فیملی ہے تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھیں، دعا کریں، ان کے ساتھ ورشپ کریں، بائبل کی ڈسکشنز کریں، تب بھی آپ خدا کے کام کو، خدا کے وقت کو پورا کر سکتے ہیں. اپنے اسکیجولز کو چینج کریں، اپنی ترجیحات کو چینج کر کے دیکھیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ روح اور سچائی سے عبادت اور پرستش کرنے والے نہ ہوں. آپ کو اپنے 3 چیزیں ٹھیک کرنی ہیں، اس کو نوٹ کر لیں. اس نئے سال میں اگر خدا کو آپ پرائیورٹی رکھنا چاہتے ہیں، اگر اس نئے سال میں آپ خدا کی روح اور سچائی سے پرستش کرنے،
خدا کی روح اور سچائی سے پرستش کرنے والے لوگوں کی فہرست میں آنا چاہتے ہیں تو 3 چیزیں ٹھیک کر لیں۔ پہلے تو اپنا بجٹ، جو پیسہ آپ کے پاس آتا ہے اسے کیسے خرچنا ہے اسے تبدیل کریں، اور دیکھیں کہ آپ اپنے بجٹ میں سے کتنا خدا کے کام میں خرچ سکتے ہیں۔ وہ آپ کی فیملی کے اندر بھی خدا کی بڑھوتی کے کام ہو سکتا ہے، آپ کی ہیلتھ میں بھی آپ خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں، چرچ میں جا سکتے ہیں، چرچ کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں، منسٹریز میں انویسٹ کر سکتے ہیں، خداوند کے کام کی کلام کی تبلیغ میں اسپینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ کلام جو میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اسے شیئر کر کے، اسے مونیٹائز کر کے بھی آپ کر سکتے ہیں تاکہ اور بھی لوگ خداوند کے کلام کو جانیں اور اس کو اپنا پرائیورٹی رکھیں۔ پھر دوسری چیز کہ آپ اپنی جو رسپانسبلٹیز ہیں، اپنے جو فرائض ہیں انہیں سمجھیں اور انہیں تبدیل کریں۔ تھوڑا ہر بات، ہر کام آپ کے ذمہ نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ خداوند نے کہا اپنی سلیب اٹھا، دوجے دی سلیب نہ اٹھا۔ ہم دوسرے کے خدا بن جاتے ہیں، وہ مانگتا بھی نہیں ہے اور اسے ہم دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ورک آن یور، آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں اور اپنی رسپانسبلٹیز کو اپنی زندگی کے اندر اسکیجول کریں۔ تب آپ خداوند کو اپنا پرائیورٹی بنا سکتے ہیں۔ اگین، اگر آپ خداوند کے سچے پرستگار ہیں تو خداوند آپ کی لسٹ کا ٹاپ ہونا چاہیے۔ اگر نہیں تو خداوند کا وعدہ ہے کہ جن چیزوں کے لیے تم نے مجھے نیچے کیا میں تمہیں انہی کے نیچے کر دوں گا۔ خداوند آپ کو اس کلام کے لیے برکت دے۔ اگلی قسط میں ہم پرہیزگاری کو دیکھیں گے کہ کس طرح اگر آپ خدا کے سچے پرستگار ہیں تو آپ پرہیزگاری کے ذریعے اس کے سچے اور روحانی پرستگار بن سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ God bless you all. Amen.